إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس ذات باری تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز، اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی دولت جس ذات باری تعالیٰ کی محبت ہے، بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانوں کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے روشناس کروایا اور انسانوں کو اس بات کا سبق اور درس دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا یہ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علم کو بلند کیا اور مادیت زدہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے روشناس کروانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا یہ فرمان ہے کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں،
युवाद्दून मन हाद अल्लाह व रसूलहू, और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखने वालों से मोहब्बत करें, आपको ऐसे ईमान वाले नहीं मिलेंगे। मतलब ये है कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसके ईमान का ये तकाजा है कि वो उससे मोहब्बत ना रखे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी करता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखने वाले उनके वालिदैन हों, औ अबनाअहुम, या उनके जिगर के टुकड़े उनकी औलादे हों, औ इख्वानहुम, या वो उनके बहन और भाई हों, औ अशीरतहुम, या वो उनके ख़ानदान और कौम कबीले के लोग हों, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखने वाले हों, चाहे वो वालिदैन हों, चाहे इंसान की औलाद हो, चाहे इंसान के दस्तो बाजू इंसान के भाई हों, या कि जिस ख़ानदान कौम कबीले से इंसान का ताल्लुक़ है उन लोगों का उस ख़ानदान से ताल्लुक़ हो, लेकिन वो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखते हैं तो मोमिन उनसे मोहब्बत नहीं करता और उनके साथ अपनी दोस्ती नहीं रखता। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी शराइत के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया था, तो कुछ शराइत बयान हुई थी। आज के जुमे के खुतबे में ला इलाहा इल्लल्लाह की कबूलियत के लिए, इस कलमे के इंसान के लिए नजात का ज़रिया बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान वला और बरा का अकीदा रखे। वला और बरा के अकीदे से क्या मुराद है? वला का मतलब है इंसान अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, कुरान मजीद और दीन इस्लाम से मोहब्बत करे और इस दीन पर चलने वाले मुसलमान और मोमिनों से मोहब्बत करे। और बरा का मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते हैं, जो लोग दीन इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखते हैं, इंसान उनके साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करे और उनके साथ अपने दोस्ती के रिश्तों को बंद करे। जो इंसान ये काम करता है वो हकीकी माने में मोमिन है, ला इलाहा इल्लल्लाह सही पढ़ रहा है, लेकिन अगर अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने के बावजूद वो इंसान काफरों के साथ ताल्लुक रखता है या अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोगों के साथ उसके ताल्लुकात गहरे हैं, तो हकीकत में ये इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं पढ़ रहा। अगर इसने सही तौर पे इस कलमे को पढ़ा होता तो उसका एक तकाजा ये था कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसके पैरोकारों के साथ इंसान मोहब्बत करे और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वालों से इंसान अपने ताल्लुक और नाते को तोड़े। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो हदीस करीमा में आया है कि मन अहब्बा लिल्लाह, कि जो इंसान अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, ना किसी के हुस्नो जमाल की वजह से, ना किसी के मालो मता की वजह से, ना किसी के खानदान की वजह से, ना कारोबारी शराकत की वजह से, ना क्लास फेलो होने की वजह से, बल्कि मन अहब्बा लिल्लाह, जिस इंसान ने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, वह अबग़ज़ा लिल्लाह,
اور جس سے نفرت ہے، جس سے دوری ہے، تعلقات میں کشیدگی ہے، اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَ لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے بغض اور نفرت رکھتا ہے، وَعَاطَى لِلَّهِ، جس کو دے رہا ہے اللہ کی وجہ سے دے رہا ہے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس سے روک رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے روک رہا ہے، فقد استکمل الایمان، اس انسان کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اور جس انسان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس انسان کے ایمان میں کمزوری ہے اور وہ کامل مومن نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ان تحقیق شہادتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے، یقتضی اللہ یحب الا للہ، کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، وَأَلَّا يُبْغِضَ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے، وَأَن يُوَادَّ لِلَّهِ، اگر کسی کے ساتھ دوستی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، وَأَن يُعَادِيَ لِلَّهِ، کسی کے ساتھ دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ انسان اس چیز سے محبت رکھے جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور اس چیز سے انسان نفرت کرے جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول کو نفرت ہے، تو انسان کا ایمان درست ہے۔ پھر انسان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان اس چیز سے محبت نہیں کرتا جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت ہے، اور اس چیز سے نفرت نہیں کرتا جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت ہے، تو اس انسان کا ایمان درست نہیں ہے۔ اس انسان نے لا الہ الا اللہ صحیح طور پہ نہیں پڑھا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ صحیح پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز سے انسان محبت کرے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت ہے، اور اس چیز سے انسان نفرت کرے جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول کو نفرت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، کیا بھائیو جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت ہے کیا میں اور آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ یا جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول کو نفرت ہے کیا ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر تو کرتے ہیں پھر ہم مومن ہیں، ایمان درست اور ٹھیک ہے، ایمان کامل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بھائیو از سر نو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یتولون الذین کفروا، لیکن ان کی دوستی کافروں سے ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر انہیں اللہ پر ایمان ہوتا، اگر اللہ کے نبی پر ان کا ایمان ہوتا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس اسلام کو ان لوگوں نے مانا ہوتا جو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں کو یہ اپنا دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے باوجود بھی فاسق ہوتے ہیں، حقیقی معنی میں مومن نہیں ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار
کافروں پر سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ایمان کی بجائے وہ کفر کی پاسداری کرتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بھائیو، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم تو کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے ہیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی اپنا دوست مانتے ہیں، ہم کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے ہیں۔ تو بھائیو، اس جواب کے درست ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان کی کچھ چیزوں کا جائزہ لیا جائے، انسان کی زندگی اس کو دیکھا جائے کہ انسان کی مشابہت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی جو مشابہت ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہو، کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ انسان جس کو دوست رکھتا ہے، جیسے انسان کا پیار ہوتا ہے، اسی کے ساتھ انسان کی مشابہت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان کہے میں فلاں سے فلاں کا دوست ہوں لیکن اس کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہ زبانی دوستی ہے، حقیقت میں دوستی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سب سے پہلا معیار دشمنی اور دوستی کو پرکھنے کا، لا الہ الا اللہ کے صحیح اور غلط ہونے کا، وہ یہ ہے کہ انسان کی مشابہت کو دیکھا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس انسان کی مشابہت جن لوگوں سے ہوگی وہ انسان انہی میں سے مانا جائے گا، وہ انسان انہی میں سے ہوتا ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ جس انسان کا لباس، اس کے لباس کی تراش اور خراش، اس کے لباس کا ڈیزائن، اس کے لباس کا طرز عمل اور طریقہ کار اگر اس کا کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو یہ انسان اس حدیث کی وعید میں داخل ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، انسان جن لوگوں سے مشابہت رکھتا ہے انسان کو انہی میں سے مانا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ انسان پہ حرام ہے کہ انسان کی لباس میں، شکل و صورت میں، انسان کی بالوں میں انسان کی جو مشابہت ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو۔ اس حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ یہ ساری چیزیں، لباس میں مشابہت، انسان کی بالوں میں مشابہت، اور اسی طریقے سے انسان کا جو ہے وہ رہن سہن اس میں مشابہت، انسان کی ثقافت اور تہذیب میں مشابہت، وہ کافروں سے ہونا یہ حدیث بتلاتی ہے کہ وہ حرام ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا ہے۔ نافع رحمہ اللہ یہ بڑے امام اور تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول کے خصوصی شاگرد ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نافع رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مل قزع، یہ قزع ہوتا کیا ہے؟ فرمایا
کہ سر کے بالوں کو کچھ حصے کو منڈوا لیا جائے اور سر کے بالوں کے کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے، یہ قضا ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بالوں کے ڈیزائن سے کیوں منع فرمایا ہے، کیوں حرام قرار دیا ہے؟ کیونکہ کفار جو تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کے سر کے کچھ حصے کو منڈوا دیا کرتے تھے، ان کا حلق کر دیا کرتے تھے، اور کچھ حصے کے جو بال ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان کافروں کی مشابہت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی حدیث کے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہان القضائی، فرمایا کہ جو انسان مومن ہے، ایمان والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو یہ مانتا ہے کہ میں مسلمان اور مومن ہوں، اس پہ حرام ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کافروں کے بالوں کی طرح بنائے، اس کے بالوں کا جو ڈیزائن ہے وہ کافروں کے ڈیزائن سے ملتا ہو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، انسان جن سے مشابہت کرتا ہے انسان جو ہے وہ انہی میں سے مانا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں من ابتنا بارض الکفاری، جو انسان کافروں کے ملک میں اپنا گھر بنا لے، وَصَنَعَ نِرُوزَهُمْ، اور ان کی جو عید نوروز ہے اس میں وہ انسان شرکت کر لے، کافروں کے ملک میں اپنا گھر بنا لے، یا جو کافروں کی عید ہے اس عید کو منانا شروع کر دے، حشر معہم یوم القیامتی، صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن اس انسان کو کافروں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، انسان کی جس سے مشابہت ہوگی انسان کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کو انہی میں سے مانا اور شمار کیا جائے گا۔ اب آئیو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے جو چہرے کی تراش اور خراش ہے، میرا اور آپ کا جو چہرہ ہے، کیا یہ وہ چہرہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، یا یہ وہ چہرہ ہے جو کافروں کو پسند ہے؟ اگر یہ وہ چہرہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، پھر ایمان ٹھیک ہے، پھر لا الہ الا اللہ صحیح پڑا ہے، اور اگر چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے بلکہ کفار سے ملتا چہرہ ہے، تو پھر جو ہے انہی میں سے انسان کا شمار ہوگا اور انہی میں سے انسان کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے لباس کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے کسی کافر ملک میں جا کر رہائش اختیار کرنے کا معاملہ ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مندرجہ ذیل چیزوں پہ تم میری بیعت کرو، تبایعوا اللہ تعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ آگے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز تم پڑھا کرو گے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ کو ادا کیا کرو گے، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی تم خیر خواہی کیا کرو گے، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ، اور مشرکوں کے وطن میں تم نہیں رہائش اختیار کرو گے بلکہ مشرکوں کے علاقے کو تم چھوڑ دو گے۔ اگر تم یہ 5 کام کرتے ہو کہ عبادت صرف اللہ کی،
نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہو، دھوکہ نہیں دیتے ہو، مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہو، اور تم کافروں کے علاقے میں رہائش اختیار نہیں کرتے ہو، تو پھر جو ہے تمہارا اسلام ٹھیک ہے، تم حقیقی معنی میں مومن ہو، ان چیزوں پر تم مجھ سے بیعت کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس مسلمان سے بری ہوں، میرا اس مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یقیم بین اظہر المشرکین، جو مشرکوں کے ملک میں جا کے رہائش اختیار کرتا ہے بغیر کسی شرعی ضرورت کے، جو انسان مسلمانوں کے علاقے کو چھوڑ کے کافروں کے علاقے میں رہائش اختیار کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مسلمان سے بری ہوں، میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے صرف علماء نے یہ بات لکھی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ جو مسلمان صرف پیسے کمانے کے لیے، نوکری اور ملازمت کرنے کے لیے کافروں کے علاقے میں جا کے رہائش اختیار کرتا ہے، وہ انسان اس حدیث کی وعید میں داخل ہے۔ ہاں، انسان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، مثلا ایسا علاج جو مسلمانوں کے علاقے میں ممکن نہیں ہے، اس علاج کو کروانے کے لیے وقتی طور پہ کافروں کے ملک میں چلا جاتا ہے، ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ مسلمانوں کے علاقے میں تعلیم کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، انسان کافروں کے علاقے میں وقتی طور پہ جا کے اس تعلیم کو حاصل کر کے واپس آ جاتا ہے، اس چیز کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر انسان وہاں پر صرف دنیا کے لیے انسان جا کے کافر ملکوں میں جا کے رہائش اختیار کرے، یہ انسان کے لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کو اس بات سے روکتا ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، لا تساکن المشرکین، مشرکوں کے علاقے میں جا کر رہائش اختیار نہ کرو، اور فرمایا من ساکنہم فلیس منا، جو کافروں کے علاقے میں جا کے رہائش اختیار کرتا ہے، فلیس منا، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، اس انسان کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں انسان ان کو صحیح طور پر پورا کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض کرتا ہے، ووالا للہ، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، وعاد للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَایَةُ اللَّهِ بِذَالِكَ، ایسے انسان کو اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انسان محبوب اور عزیز بن جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا، اس وقت تک انسان ایمان کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتا، وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، اگرچہ نمازیں پڑھتا ہو، اگرچہ روزے رکھتا ہو، وَقَدْ صَارَتْ جَمِيعُ مُؤَاخَاتِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، جب انسان کے سارے تعلقات دوستیوں کی بنیاد دنیا بن جائے، وہ انسان جو ہے ایمان کی لذت کو نہیں چکھ سکتا۔ ایمان کی لذت کو چکھنے کے لیے ضروری ہے، اس لذت سے آشنا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول ہوں، دنیا داری نہ ہو،
اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے صرف دنیا کی وجہ سے انسان محبت کرے تو یہ انسان کے ایمان میں نقص ہے۔ جو مومن بھائی ہے اس کے ساتھ نفرت کرنا، اس کے ساتھ تعلقات کو کشیدہ کر لینا، اپنے دل میں اس کے لیے نفرت کو پیدا کرنا، یہ انسان کے ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی ہیں۔ سارے مومنوں کے ساتھ انسان محبت کرے، پیار کرے، دل میں الفت ہو، بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات ہوں، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے اور انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی اور دوست کے ساتھ برا معاملہ کیا، اس نے تکلیف دی، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کی، اس انسان نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کا جو بھی مسلمان بھائی ہے، انسان اس کے ساتھ الفت محبت والا معاملہ رکھے، اس کو ساتھ خیر خواہی کرے، دل میں اس کے لیے جگہ رکھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ دعا سلام کو ترک کر دے۔ یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ انسان جو اپنے تعلقات کو توڑ کے رکھے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے انسان کسی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ تعلقات زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ان کو منقطع کر سکتا ہے، تعلقات توڑ سکتا ہے۔ دنیا کی وجہ سے صرف انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے جس میں انسان اپنے تعلقات کسی مسلمان سے ترک کر سکتا ہے، صرف 3 دن ہیں۔ اور اس میں بھی فرمایا، خیرہما من یبدأ بالسلامی، ان میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو پہلے جا کے سلام کرتا ہے، اپنی عزت نفس کا مسئلہ نہیں بناتا، جو پہلے جا کر مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، تعلقات کو درست کرتا ہے، یہ ان میں سے بہتر ہے۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، اولاد کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہوا، شادی بیاہ کے بسا اوقات معاملات نہیں بن پاتے ہیں، ہم کئی سال تک کے لیے اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، دل میں بغض اور حسد اور کینہ رکھتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ انسان پہ واجب ہے کہ 3 دن کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کر لے۔ انسان ہونے کے ناطے کشیدگی ہو جاتی ہے، بس اوقات معاملات میں سنگینی آ جاتی ہے، انسان کو زیادہ سے زیادہ 3 دن کی اجازت ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے اس کو ختم کر لے، اور 3 دن کے بعد انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ دوبارہ محبت کرنا، تعلقات کو بحال کرنا اور اس کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر تعلقات توڑنے کی وجہ دین ہو، پھر انسان جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات ختم کر سکتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کو حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرے، سفر لمبا تھا، پھل کاٹنے کا وقت قریب تھا اور گرمی شدت کی تھی، وسائل جنگ کمزور تھے، دشمن بڑا طاقتور تھا، یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تبوک میں رومی فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم نکلیں گے، ہر طاقت رکھنے والا مسلمان کافروں کے خلاف نکلے،
اور یہ جو جہاد ہے، کافروں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی جز ہے۔ جو اسلام کے لیے رکاوٹ بننے والے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو مسلمانوں کی قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کھڑا ہونا، اعلان جنگ کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہر وہ انسان جو بالغ ہے اور جنگ لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، تبوک کے لیے تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، لیکن 3 صحابہ تبوک کی جنگ میں شرکت نہیں کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا یہ شرعی عذر تھا، آپ اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے، بہانہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اجازت دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ 3 حقیقی ایمان والے تینوں صحابہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صرف دنیا کی محبت میں آ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، ہمارا کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام کو حکم دیا 50 دن تک کسی بھی صحابی نے ان تینوں صحابہ سے کلام نہیں کیا، کیونکہ جرم جو تھا دین کا جرم تھا۔ اگر دین میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو انسان کو اس کے ساتھ تعلق ضرور چھوڑنا چاہیے۔ یا اگر انسان بار بار سمجھانے کے باوجود وہ انسان گناہ کو ترک نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کے ساتھ تعلقات کو توڑنا چاہیے، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لنمنعنہن، اللہ کی قسم ہم عورتوں کو مسجد جانے سے ضرور روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں تم کو اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، ہماری بھی اولادیں ہیں، ہم کیسے اپنی اولادوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کے مقابلے میں بیٹے نے اپنی رائے دی ہے۔ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، کہتا ہے اگر عورتیں مسجد میں جائیں گی تو برائی کریں گی، بے پردگی ہوگی، یہ معاملہ درست نہیں ہے، ہم عورتوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس جرم کی وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے باوجود اس نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب تک زندہ رہے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا، اس جرم کی وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے باوجود تم نے اس فرمان کو ٹھکرا دیا ہے۔ بھائیو میری اور آپ کی اولاد بھی ہے، جب میری اور آپ کی اولاد اللہ کے نبی کا فرمان ٹھکراتی ہے، جب اس کو نہیں مانتی ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ جی بچے آج کل کے ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں بھائی، ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے انسان کو اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ میرے پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب کرے۔ بعض بھائی جب بالوں کے حوالے سے یا لباس مسلمانوں والا ہونے کے حوالے سے ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا بھائیو سارا دین اسلام اسی چیز میں ہے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، کیوں اس مسئلے میں اتنی زیادہ شدت اختیار کی جاتی ہے، کیوں اس میں سختی کی جاتی ہے؟ تو بھائیو اصل میں یہ انسان کے دین کے ساتھ لگاؤ کے یہ چیزیں پیمانے ہیں۔ ایک مرتبہ امین حسن اصلاحی ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، ان کے استاد محترم حمید الدین فراہی اپنے اس شاگرد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے شاگرد اس شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھا کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرۃ المؤمنی الی نصف ساقی، مومن کا اور مسلمان کا جو لباس ہے یہ ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے، ٹخنے سے نیچے مومن کا لباس نہیں ہوتا۔ یہ امین حسن اصلاحی آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں استاد محترم آپ تو انگلش پڑھے ہوئے ہیں، انگلش لٹریچر سے آپ فاضل ہیں، آپ بھی وہی مولویوں والی گسی اور پٹی باتیں کر رہے ہیں، کیا سارا دین جو ہے اسی چیز میں ہے کہ انسان کی جو شلوار ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہو اور ٹخنے سے نیچے نہ ہو؟ تو استاد سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو مخاطب کر کے کہا بیٹا یہ زمین سے مٹی کی ایک چٹکی لو اور اس کو ہوا کے اندر چھوڑ دو۔ تو انہوں نے چٹکی اٹھائی مٹی کی، فضا میں چھوڑی، تو پوچھتے ہیں بیٹا یہ مٹی کی جو چھوٹی سی چٹکی ہے یہ کیا بتلاتی ہے؟ کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے، جس طرف ہوا کا رخ ہے اسی طرف مٹی جا رہی ہے، یہ چٹکی بتلاتی ہے کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے۔ تو استاد اپنے شاگرد کو کہتے ہیں بیٹا سارا دین جو ہے یہ شلوار کے ٹخنے سے نیچے اور اوپر ہونے میں نہیں ہے، لیکن یہ تیرے ذہن کی ترجمانی کرتی ہے کہ تیرا ذہن کس طرف جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خنجروں سے زخمی ہیں اور جان نکلنے والی ہے، انسان اس حالت میں سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، انسان وصیتیں کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جان پرواز کر رہی ہے، ایک لڑکا داخل ہوتا ہے، شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بیٹا اس جو ہے تیبند جو ہے اس کو ٹخنے سے اوپر کر لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کرنے سے منع کیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ بھائیو اگر ہمارے بالوں کی مانگ نکالنے کا طریقہ کار، اگر بھائیو ہمارے بال بنوانے کا طریقہ کار، بھائیو اگر ہمارے چہرہ جو ہے، بھائیو اگر ہمارا لباس جو ہے، ہماری عورتوں کا جو لباس ہے، بھائیو اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ طریقے کے مطابق ہے، یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے لیے بھائیو، اللہ کے لیے بھائیو، اللہ کے لیے بھائیو، ان چیزوں کا بڑا انسان پہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ کہہ کے کہ زمانے کا ٹرینڈ یہی ہے، اللہ کے لیے بھائیو یہ جرم نہ کریں، پھر یہی اولاد جو ہوتی ہے یہ مسجد دین سے دور ہو جاتی ہے۔ پہلے دن سے ہی یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی اور اپنے پیارے اللہ ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں اور اسی طریقے کو ہم پسند کریں۔ بھائیو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم درمیان سے مانگ نکال لیں اور اگر ہم ویسا لباس پہنے جیسا لباس اسلام کو مطلوب ہے، اگر ہم ویسا ماحول بنا لیں جیسا اسلام کو مطلوب ہے، تو بھائیو ہمیں کس چیز کی کمی آ جائے گی؟ ہم کیوں اللہ اور اللہ کے رسول کے جو طریقے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ہیں؟
بھائیو سوچنے کا مقام ہے، ہر بھائی سے درد دل سے گزارش ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ مختصر زندگی ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاریے، اللہ دنیا کی عزتیں بھی عطا کریں گے اور آخرت کی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، سلف صالحین، محدثین کرام کی مشابہت اختیار کرنے کی ہم کو توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ جو کام ہم وہ کرتے ہیں جو کافر کرتے ہیں، یا اللہ ان کاموں کو ہمیں چھوڑنے کی توفیق نصیب کر دے۔ جو آپ کے پیارے بھائی عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ تشریف لے کر گئے ہیں، انہوں نے آپ سب بھائیوں کو بڑی چاہت محبت کے ساتھ سلام بھیجا ہے، آپ بھی ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، وہ بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اس کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بھائی تیرے گھر میں موجود ہیں، یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تو ان کا خالق و مالک ہے، یا اللہ تو ان کا رازق اور داتا ہے۔ یا اللہ ان پیارے بھائیوں کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ وہ پوری فرما دے۔ یا اللہ جس بھی بھائی کے رزق میں تنگی ہے، اپنی رحمت سے وسیع حلال روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کافروں کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک میں دین اسلام کو نافذ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دلوں میں ہمارے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ نیکی اور تقوی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے چہرے، یا اللہ اپنے بال، اپنا لباس، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دل تیرے قبضے میں ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، حقیقی معنی میں مومن بننے کی یا اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ یا اللہ مسجد اور مدارس کی آبادی کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی لذت سے بہرہ مند فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔